बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। सियालकोट में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है उसकी पाकिस्तान भर में हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी इस वाक़े की मज़म्मत की। आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, ऑपोजिशन लीडर और मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उन्होंने भी इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस वाक़े को इंतहाई शर्मनाक करार दिया और साथ में ये भी कहा है कि वो तहक़ीक़ात की ख़ुद निगरानी करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का श्रीलंका के सदर से भी राब्ता हुआ है और जो मुख्तलिफ सियासी लीडर्स हैं उन्होंने अपने जज्बात का इस हवाले से इजहार किया है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने भी कहा है कि सियालकोट वाक़े पर क्या लिखूं, लफ्ज़ तो बेअमल हो गए हैं। यकीनी तौर पर ये एक अफसोसनाक वाक़या है जिसकी वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में सुबकी हुई है और अब यही कहा जा सकता है कि तहक़ीक़ात होंगी और जो भी मुलव्वस अफराद हैं जैसे कि हुकूमत कहती है उन्हें करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। तो इसी से ही यानी कानून पर अमल दरामद करने से ही पाकिस्तान एक बार फिर सुरखरू हो सकता है। जो एक रवादारी है हम में उसकी कमी आ गई है, टॉलरेंस की कमी आ गई है, अदम बर्दाश्त है, या इसी तरह हम खुदा न ख्वास्ता फ़ैसले करते रहेंगे, फतवे देते रहेंगे और लोग खुदा न ख्वास्ता इसी तरह कत्ल होते रहेंगे। ये एक अहम सवाल है और इसी सवाल पर हम अपने प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे। इसके लिए कर रहे हैं रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुमताज़ आलिम दीन जनाब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद। मौलाना साहब आपको गुफ्तगू में बहुत खुशामदीद कहते हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर रमेश कुमार। डॉक्टर साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं इस गुफ्तगू में। मौलाना साहब सबसे पहले आप ये फरमाइएगा, क्योंकि इस्लाम तो रवादारी, एहतराम इंसानियत का मज़हब है, ये उसका दीन है और इस दीन के अंदर बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, इज़्ज़त, मुसावात की बुनियाद पर तमाम अफराद को मसावी हुकूक हासिल होते हैं। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं और ये जो वाक़या सियालकोट में हुआ, इस वाक़े की जितनी भी हम मज़म्मत करें वो कम है और बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। और मैं समझता हूँ कि दरिंदा सिफत लोग हैं ये जिन्होंने ऐसा वाक़या जो है रूनुमा किया और पाकिस्तान जो कि दुनिया के सामने अमन के हवाले से, पीस प्रोसेस के हवाले से आगे जा रहा था और हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में इस काम को जिसकी आप बात कर रहे हैं कि मजहबी हमांगी और रवादारी के फ़रोग़ के लिए हर जगह पर, हर सतह पर काम करें। जहाँ हमारी हुकूमत, हमारे इदारे लगे, वहाँ पर मेहराब मिंबर भी अपना एक कलीदी किरदार जो है वो अदा कर रहा है। मगर समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है और हमें तो इस्लाम इस चीज़ का दर्स नहीं देता, बल्कि कुरान करीम अल्लाह ताला का जो फरमान है वो तो वलक़द कर्रमना बनी आदम है कि हमने आदम की औलाद को इज़्ज़त अता की है। और हमारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो ये है, अलमुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि तुम में बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ से, ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। और एक जगह फरमाया दूसरा इंसान महफूज रहे। इंसानियत की बात की जा रही है और आज हम इंसानियत के साथ क्या कर रहे हैं और किसको दिखा रहे हैं। आज अगर थोड़े से मसाइल हमारे पैदा होते हैं आपस में, उसको एक नाचाकी की तरफ ले जाया जाता है और वो जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको फिर कोई ना कोई ऐसा रंग दिया जाता है जैसा कि आज हमने ये देखा। हाँ, क्या यहाँ पर अदालतें नहीं हैं? क्या यहाँ पर असूल नहीं है? क्या यहाँ पर ज़ाब्ता नहीं है? हर चीज़ के होते हुए, रियासत के होते हुए हम कानून को ख़ुद हाथ में लेते हैं और फिर ख़ुद अपनी अदालत लगाते हैं, फिर ख़ुद फैसला करते हैं। ये कहाँ की मैं समझता हूँ शराफत है और इंसानियत है। जो कुछ भी ये कल के वाक़े ने हमें दिखाया है
اس سے میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں ہمارا احمد جو ہے وہ خراب ہوا ہے. کسی طرح بھی ہمیں اسلام جو ہمارا دین ہے وہ ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا، بلکہ وہ انسانیت کے احترام کی بات کرتا ہے، احترام آدمیت کی بات کرتا ہے، احترام انسانیت کی بات کرتا ہے. ابھی ہم نے کچھ دن پہلے جو ہے انٹرنیشنل بین المذاہب امن کانفرنس اسلام آباد میں کی. پریزیڈنٹ صاحب تشریف لائے، وزیر خارجہ صاحب تشریف لائے، فواد چودھری صاحب تشریف لائے، اور ہم نے دنیا کو پیغام دیا کہ جس پاکستان کو تم دیکھ رہے وہ نہیں بلکہ یہ پاکستان ہے جہاں مسالک بھی بیٹھے ہیں، مذاہب بھی بیٹھے ہیں. اور آج جاوید بھائی آپ سے تو میرا بڑا پرانا تعلق ہے، آج ہم نے پریس کلب لاہور کے اندر ایک مذمتی جو کانفرنس ہے وہ بھی کی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ہمیں اسلام رواداری کا حکم دیتا ہے، ہم آہنگی کا حکم دیتا ہے اور محبت کی بات کرتا ہے. اگر ہم نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ دیکھ لیں نعوذ باللہ جو وہ کچرا پھینکنے والی خاتون تھی، عورت تھی، وہ کیا کرتی تھی اور اللہ کے نبی کا کیا عمل تھا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل جب کیا تو دنیا کو ایک پیغام دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ان چیزوں سے نکلیں باہر، اور یہ جو تشددانہ رویہ ہے. بالکل صحیح، جی بالکل صحیح. مولانا صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. تشددانہ رویہ ہے جی اس کو ہمیں ترک کرنا ہوگا. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یقینی طور پر یہ ایک بہت بربریت بھرا واقعہ ہے، افسوسناک واقعہ ہے، اور جیسا کہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے باعث شرم کا واقعہ ہے، لیکن آپ کے لیے یہ بات بھی باعث اطمینان ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے، مذہبی جماعتوں نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ہمیں مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا، ہمیں قانون کو ہاتھ میں لینے والے کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا. مگر ہمیں آج بھی مولانا فضل رحمان کا بھی میں نے ٹویٹ دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ آپ جب ایسے واقعات کرتے ہیں تو میں اس ٹویٹ سے مطمئن نہیں ہوں. بات یہ کہ یہ ریلیجیس لیڈر جو ہے یہ جب تک نہیں آئیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، اس قسم کی جو وہ ہوگی جو پہلے آج سے کچھ دن پہلے جو کچھ ہوا آج پولیس والوں کے ساتھ کیا ہوا، میں سمجھتا ہوں ہم مفلوج ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں، ایک ایماندار بندہ جس کے لیے طاہر اشرفی نے کھل کے بات کی ہے کہ اس نے اگر کسی کو کہا کہ آپ حرام کی تنخواہ نہیں کھائیں، آپ کو تنخواہ لیتے ہیں آپ کام کریں، اور یہ تو ہم لوگ بھی بولتے ہیں. میں کبھی کبھار میرا بھی ایسے ہوتا ہے جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جمعے کے دن آپ کو اسلام آباد ہو یا پنجاب ہو یا کے پی کے ہو، آپ کو آفیسیں خالی ملتی ہیں. سلوار قمیض میں مطلب لوگ آتے ہیں اور ڈیوٹی جب دینے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار آج جمعے کا دن ہے، ریلیکس ہے، گھر چلے جاتے ہیں. اگر ان کو بولو تو نہیں کہہ سکتی آپ. تو یہ جو لوگ ہیں جب ہم ان کو کبھی کبھار میں کہتا ہوں یار آپ نے پیسے لیے ہیں، آپ جمعے کی آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ ڈیوٹی کریں. یعنی وہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیوٹی پوری نہیں کرتے، اس دن کی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے. بھائی وہ اس دن کو آپ جو میں پتہ ہے کیا سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں جمعے کا دن ہو، عید کا دن ہو، ان نیک دنوں کے اندر آدمی اور نیک کام کرنے چاہیے کہ ان دنوں کے اندر آدمی کی ہیبٹ بنے. اب ایسے واقعات ہو اور اس طریقے سے دو بندے صرف نکلے اتنے پورے ہجوم میں جو ہاتھ باندھ کے اس کو ریکویسٹ کریں کہ ان کی جان چھوڑو. مطلب ادھر اتنے لوگ کٹھے ہوئے تھے، اس میں دو بندے نکلے ہیں. آپ نے بنگ شریف میں مندر کا کیا حل کیا، آپ نے ٹیری کے اندر مندر کا کیا حل کیا، کوئی آیا آگے؟ آخر میں چیف جسٹس نے ایکشن لیا کہ ان کلپریٹس کو پکڑو. مگر ہم ہر وقت جو ہے وہ ان سے جو ڈیتھ وارنٹ کی جگہ پہ ہم ان سے کمپرومائز وارنٹ سائن کر دیتے ہیں. تو یہی ہوگا. آپ اس میں بھی یہ دیکھیں گے کہ ماضی میں جو گورنر والا جو قاتل تھا اس کو جس طریقے سے ہیرو کیا گیا، ابھی یہ بھی لوگ ہیرو ہو جائیں گے. یہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے میں آئے گا. تھوڑے دن، 2 دن 3 دن جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اس کو اٹھائے گا، انٹرنیٹ پریشر آئے گا، اس کے بعد پھر سیم تنخواہ کے اوپر کام چلتا رہے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جب 9 فروری 2014 کا دن تھا جب تعزق حسین جیلانی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ معاشرے میں تبدیلی کیسی آئے گی، میں نے کہا پہلے تو آپ کو سر اس کے حوالے سے کریکولم چینج کرنا پڑے گا، لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ قائد اعظم کی 6 بندوں کی جو کیبنٹ تھی اس کے اندر 2 جو ہے
وہ مائنارٹی کے لوگ کیوں ہیں؟ اس وقت مائنارٹی کے لوگ کون ہیں؟ اس وقت یہ ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ کم سے کم جاوید آپ جیسے اینکر آگے بڑھیں اور ان چیزوں کے حوالے سے ایک جو ہے نا ٹائم لائن اور ایک لائن ڈرا کریں. ٹھیک ہے مولانا صاحب جی کہ آپ یہ کی طرف چیزیں آتا ہوں میں ایسے ڈاکٹر نہیں صاحب. چل سکتی. نہیں چل سکتی ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں پھر. مولانا صاحب یہ کتنا یہ ٹرینڈ ہے کہ 2 لوگ 4 لوگ آوازیں دے کر اور اپنی بنیاد پر یہ فیصلہ کر کے کہ توہین رسالت ہوئی اور پھر یہ فیصلہ کریں اور پورا ہجوم لے کے چل پڑیں. یہ تو بہت خطرناک ٹرینڈ ہو جائے گا اگر ایسا خدا نخواستہ ہوا. یہ تو پھر نہ معاشرہ رہے گا نہ پھر ایک قوم رہے گی. یہ تو ایک عجیب سا ہجوم بن جائے گا, ایک بھیڑ بن جائے گی اور یہ چلتی رہے گی. یہ تو بہت خطرناک ٹرینڈ ہے, متشددانہ کارروائیاں اس قسم کی اور اس قسم کی سوچ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم جو اس ہم آہنگی کی فضا ہے اس کو برقرار رکھیں اور تمام جگہوں سے اس بات کو ہم اٹھائیں. دیکھیں اسلام اس چیز کی اور جتنے بھی مذاہب ہیں, دیگر مذاہب ہیں, وہ قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ کسی شخص کو پکڑیں اور پکڑ کر آگ لگا دیں. وہ تو درختوں کے بارے میں کہتے بھی اس کو نہ کاٹو کہ پروں کو آگ نہ لگاؤ. اور رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہیں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ایک ریاست ہے. قائد اعظم کی جیسے رمیش صاحب نے بات کی, آپ نے فرمایا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اگر تمہارے درمیان اقلیتیں بستی ہیں تو ان کا تحفظ, اس کی جو ضامن ہے وہ اسٹیٹ ہے. اور میں دیکھ رہا کہ ہم بات کو اللہ کے فضل سے بڑھا رہے ہیں اور لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, مگر یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی پر اترے ہیں اور درندگی پر اترے ہیں. اور اس کے اوپر جو حکومت بات کر رہی ہے, جو ہمارے سپہ سالار جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کیا, پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے کہ ہم باقاعدہ اس کو جو ہے مانیٹر کریں گے اور ان کو قرار واقع سزا دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عبرتناک سزا جو ہے ان لوگوں کو دینی چاہیے تاکہ آئندہ گلی کوچوں میں یا شہروں میں ایسے فسادہ یا ایسی چیز یا ایسی بات نہ ہو کہ جس کو چاہیں اٹھا کر ہم مار دیں, جس کو چاہیں ہم اٹھا کر جو آگ لگا دیں. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے, جو ہمارا عقیدہ اور احترام ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. ان کی عزت تکریم کے بغیر ان پر ہماری جانیں قربان ہیں, مگر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کا یہ فرمان نہیں ہے اور ہمارا دین ہمیں یہ درس نہیں دیتا. ہمیں تو احترام انسانیت اور احترام آدمیت کا درس دیا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے ممبر و محراب سے اور تمام جو عبادت گاہیں ہیں ہمیں آج ادھر سے بات کو اٹھانا ہے اور ہر گھر کی ذمہ داری ہے اور ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ من حیث القوم ہم مل کر اس پر کام کریں. تو انشاءاللہ العزیز یہ جو چیزیں ہیں وہ کم بھی ہوں گی اور یہ جو مسائل ہیں ختم ہوں گے. اور ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب عبرتناک سزائیں دی جائیں گی تو انشاءاللہ العزیز کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ایسا کوئی عمل جو ہے وہ کر سکے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ قانون پر عمل درآمد کرنے سے ہی معاملات پھر بہتر ہو سکیں, اور یہ جس طرح سے وزیر اعظم صاحب نے کہا اور حکومت نے بھی اعلان کر رکھا ہے کہ قرار واقعی سزا ملے گی, تو وہ جو ایک اس واقعے سے ایک امبیرسمنٹ ہوئی ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں. دیکھیں جاوید, آپ کو یاد ہوگا ایک پڑھی لکھی عورت تھی جس کے ساتھ ریپ کیا گیا. آپ کو چند دن تک وہ باتیں میڈیا کے اوپر نظر آئی اور بہت بڑی باتیں ہوئی, اس کے بعد آپ کو کچھ نظر نہیں آیا. میرا بہت 20 سالہ ایک پولیٹکس کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر ایک ایکسپیرینس ہے. ہم اندر کی باتیں بہت کرتے ہیں. جیسے ابھی انٹرفیتھ کانفرنس کی بات کی, میں نے پی ایم صاحب کو بھی کہا اور میں نے نور اللہ قادری کو بھی کہا
کہ آپ سیرت الکانفرنس کریں, آپ انٹرفیتھ کی کانفرنس کریں, وہاں پہ مائنارٹی کے لوگوں کو بات کرنے دیں کہ وہ آ کے اپنی بات کریں. ہمیں تو موقع نہیں ملا. اب مجھے تو ریسرچ, میں نے تو مدینہ ریاست کے اوپر بھی ریسرچ کی ہوئی ہے, اور میں نے پی ایم کے سامنے پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر کہا, میں نے کہا سر جتنے یہاں پہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے, میں ادھر یقین سے کہتا ہوں کہ 50% یہاں پہ مسلمان جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے زیادہ میں نے جو پاک قرآن شریف کو میں نے پڑھا ہے اور مدینہ ریاست کے اوپر ریسرچ کی ہے, میں ان سے زیادہ جانتا ہوں. ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم بتائیں کہ کیا قرآن کے اندر اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ جو آخری پیغمبر کی لائف جو تھی اور ان کی جو ان کو لقب رحمت العالمین کا رب العالمین نے خود دیا تھا, یہ سب کو پتا ہے. بڑی عورت کے حوالے سے ان کی طبیعت پوچھنے, یہ سب کو پتا ہے. کیا ان کی کیا باتیں کریں کہ انہوں نے مسجد دے دی کرسچن کمیونٹی کو کہ بھائی آپ بھی یہاں پہ آئے, مگر ان کا ایک آج فورسڈ کنورژن بل کو ہمیں بغیر بتائے ہماری میجارٹی کے باوجود ہمارے بل کو ریجیکٹ کر دے کہ بھائی ہمیں پتا ہے کہ ہمارا قانون کیا بننا چاہیے, نہیں بنا. دیکھو ناؤ انف از انف. دیکھیے ہم محب وطن پاکستانی ہیں, ہم اپنی دھرتی کو ماتا کا درجہ دیتے ہیں, ماں کا درجہ دیتے ہیں, ہمارا جینا مرنا ادھر ہے, مگر ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے ملک کا امیج بہت خراب ہوتا ہے. آج ہمارے اوپر جی ایس پی پلس, لاسٹ ٹائم جی ایس پی پلس میری وجہ سے ہوا, میں نے لکھ کے دیا کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. مجھے بتاؤ ابوبکر جی, یورپین یونین مجھ سے پوچھے گا کہ آپ بتاؤ جی ایس پی پلس کا کیا ہے, تو میں کیا لکھ کے دوں گا. لاسٹ ٹائم بھی مجھے کہا کہ آپ لکھ کے دیں گے یہاں پہ سب کچھ بہتر ہو رہا ہے. 25 نومبر کو برٹش پارلیمنٹ کے اندر رپورٹ لے ہوئی ہے فورسڈ کنورژن کی, اور ہم یہاں پہ آپس میں ہی سارے علماء اکٹھے ہو کے انٹرفیتھ کانفرنس کا نام دے دیتے ہیں کہ ہم نے, اور ادھر کو مائنارٹی کا بندہ بات ہی نہیں کرتا. آج یورپین یونین ہمیں کہے, ہمیں ریلیجیس فریڈم یو ایس کہے, کیوں ہمیں کہے, ہم اپنے آپ کے اخلاق کو اتنا بلند کرے کہ کوئی ہماری اوپر انگلی نہیں اٹھا سکے, انگلی نہ اٹھا سکے. ٹھیک, ہماری اپنی آنےسٹی ایسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم ٹھیک ہے. صرف ایسے باتیں کرتے رہیں گے, پروگرام کرتے رہیں گے, ارینج پروگرام کریں گے, مینیپولیٹ کریں گے, آخر کب تک؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم سب آج کی کل یہ سوشل ذمہ میڈیا داری کا ہوگی, دور ہے, ہر ذمہ چیز ہے داری وہ لینی ہوگی. چلتی رہیں گی, ایسے نہیں ٹھیک, ختم ہوگا. ٹھیک ہے. مولانا صاحب, ممبر و محراب کا کیا کردار ہوگا؟ یہ جو ایک عدم برداشت کا ایک پیدا ہوئی ہے معاشرے کے اندر, اس کو ختم کرنے کے لیے ظاہر ہے ممبر و محراب کا بڑا ایک کردار ہے, علماء کا کردار, آپ فرمائیے گا. یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے ان کی, جو عوام تک پہنچانا ہے, پیغام پہنچانا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تمام علماء نے اس کی مذمت کی ہے, ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہ رمیش صاحب کہہ رہے ہیں, ایسی بات بھی نہیں ہے کہ یہاں پر اقلیتوں کا جو ہے اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی. باقاعدہ حکومت نے ایک کمیشن بنایا ہے, اور نیشنل کمیشن جو بنا ہے اس میں تمام مذاہب کے لوگ موجود ہیں, اور اسی طرح ہمارا یہ بھائی بھی کام کر رہا ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا, کام ہو رہا ہے. اور پارلیمنٹ میں یہ بیٹھے ہیں, سینٹ میں لوگ بیٹھے ہیں, وہاں بھی بات اور وہاں بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو میں نہیں سمجھتا کہ نہیں ہو رہا. میں خود اقلیتی کمیشن جو نیشنل بنا ہے اس کا میں ممبر ہوں, اور مختلف چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہے ہم اس پر بات کرتے ہیں, اور اگر کہیں پر ناانصافی ہو رہی ہو تو ہم اس کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو دوسری بات جو آپ نے کی ہے محراب و ممبر کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کہ محراب و ممبر کا جو کردار وہ بہت عظیم ہے, اور آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ضرورت پڑ گئی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے لوگوں کو برداشت کا, صبر کا جو ہے نا وہ درس دیں. اور بڑی ایک اچھی ہمارے سامنے چیز پیغام پاکستان کی صورت میں جو ایک عظیم نیریٹو اور ایک عظیم بیانیہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, جس نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کی کمر کو توڑا. ہزاروں علماء نے, مشایخ نے اس پر فتوے پر جو ہے دستخط کیے ہیں,
اور دنیا میں اس کو سراہا گیا ہے. مگر جب بھی ہم جیسے ابتدا میں کہا کہ امن کے لیے ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں, دنیا کو ہماری حکومت کہتی ہے ہم امن کے دوست ہیں, ہم پیس پروسیس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ابھی افغانستان کا مسئلہ تھا تو کتنا عظیم کردار پاکستان کی حکومت نے اور ریاست نے ادا کیا ہے, ساری دنیا کے سامنے ہے. مگر یہ بھی بات ہے کہ اب کیونکہ پاکستان امن کی طرف بڑھ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی سازش, کوئی نہ کوئی ایسی بات, ایسی چیز کو کیا جائے جس سے کہ پاکستان بدنام ہو. اور یہ ابھی نہیں, یہ باتیں ہو رہی تھی تو ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے کہ لوگ یہاں کے جو استعمال ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے ہمیں کام کرنا ہوگا, ان کو ان کا کرنا ہوگا اور ان درندوں کے ساتھ جو ہے نبڑنا ہوگا. اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور ہمارے ادارے اور ہمارے عدلیہ جو ہے جلد سے جلد فیصلے کرے اور ان کو کیفے کردار تک پہنچائے تاکہ کسی کو جرت نہ ہو کہ وہ دین کو استعمال کرے یا اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرے اور جس کا دل چاہے وہ کسی کو جا کر مار دے اور ختم کر دے. انشاءاللہ اگر ایسی چیز ہو گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر یہ جرم نہیں ہوگا. اور ہمارا جو کردار ہے منبر و محراب کا الحمدللہ ہم وہ ادا کر رہے ہیں اور اس کو بڑھ چڑھ کر ان حالات میں ہمیں ادا کرنا ہوگا. یہ میری ذمہ داری نہیں, ہر مسلک کے عالم کی ذمہ داری ہے اور ہم اس بات کو جو ہے عام کریں گے. اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ہم اس کو ایک تحریک بنائیں گے کہ یہ جو تشددانہ رویہ ہے اس کو ختم کیا جائے اور برداشت اور صبر کو جو ہے پیدا. خود دل چاہے تو لوگ جو ہیں وہ اپنی عدالتیں لگا لیں اور وہ ریاست ہماری موجود ہے, ریاست مضبوط ہے اور یہاں پر تمام عدلیہ اور نظام موجود ہے. کسی کو اگر کوئی شکایت ہے کسی سے بھی تو وہ جا کر بات کر سکتا ہے, کس سے, انتظامیہ کے ساتھ, پولیس کے ساتھ, اور ہمارے جو قوانین بنے ہیں ان کو لے کر آگے بڑھ سکتا ہے. باقی رہ گئی انبیاء علیہ السلام یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تحفظ ہے, ان کے ناموس کا تحفظ, وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب, ڈاکٹر رمیش کمار صاحب. آپ کا یہ ایک بڑا خطرناک رجحان ہے اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یقینی طور پر یہ قابل مذمت واقعہ ہے. منبر و محراب کا بھی بڑا اہم کردار ہے اور پاکستان کی پارلیمان کا اور مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی بڑا اہم کردار ہے کہ وہ معاشرے کے اندر یہ بڑھتا ہوا جو عدم برداشت ہے اس کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے. افغانستان میں طالبان حکومت نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے اہم اعلانات کیے ہیں اور اہم اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے. خواتین کو جائیداد, تعلیم اور روزگار کے حوالے سے مساوی حقوق دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. نئی افغان حکومت کی جانب سے ان اعلانات کو امریکہ نے بھی خوشائن قرار دیا ہے, لیکن دوسری جانب یقینی طور پر افغانستان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر افغانستان کو امداد کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی تک افغانستان کے جو اثاثے ہیں وہ امریکہ نے منجمد کر رکھے ہیں اور یقینی طور پر ایک معاشی بحران کی سی صورتحال ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی آج ایک اہم پریس کانفرنس کی اور انہوں نے خبردار کیا کہ افغانستان کی آدھی آبادی خوراک کی کمی کا شکار ہو سکتی ہے اگر بروقت امداد افغانستان نہیں پہنچتی. اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی اعلان کیا کہ اسلام آباد میں 19 دسمبر کو OIC کا ایک غیر معمولی اجلاس افغانستان پر ہونے جا رہا ہے اور 41 سال بعد اس قسم کا اجلاس ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی حکومت نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ بھارت نے پاکستان سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ 50,000 میٹرک ٹن گندم افغانستان بھیجنا چاہتا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ پاکستانی حکومت کی اجازت کی ضرورت ہے. پاکستان نے یہ اجازت بھی دینے کا فیصلہ کیا ہے. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں کابل میں پاکستان کے سفیر جناب منصور احمد خان. بہت بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا وہاں سے. آج تو سب سے
अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। मंसूर साहब, बहुत अहम फैसला है। मैं चाहूँगा कि यहीं से आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करें कि पाकिस्तान ने भारत को 50,000 मैट्रिक टन गंदम वाहगा बॉर्डर के ज़रिए से अफ़गानिस्तान जी पहुँचाने की भारत को इजाज़त दे दी है। ये कितनी अहम पेशरफ्त है आपके ख्याल में? जी, बिल्कुल, आपने जैसा ये कहा, ये बहुत अहम फैसला है पाकिस्तान की जानिब से। और आपने देखा है, हम सब देख रहे हैं कि अफगानिस्तान को गुज़िश्ता तकरीबन 100 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं जब से यहाँ पर तालिबान की हुकूमत आई है। एक इंटरनेशनल आइसोलेशन का सामना है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हुआ है, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हर दिन के साथ वो क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हुकूमत के पास उस किस्म के माली वसाइल मौजूद नहीं है, और जिसकी वजह से, और चूंकि यहाँ के इनके अपने फंड्स भी फ्रोजन हैं, तो उसकी वजह से इनके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज मौजूद नहीं है जिससे ये उन तमाम ज़रूरियात को, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं अपनी पॉपुलेशन की, उन्हें पूरा कर सकें। और इसकी वजह से एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत शदीद यहाँ होता जा रहा है। इस सूरत में पाकिस्तान ने चूंकि बहुत अपने वसाइल के में से भी बहुत ज़्यादा इमदाद की है अफगानिस्तान की गुज़िश्ता इन 3 महीनों में, और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी पाकिस्तान चैनल कर रहा है। इन हालात में जब भारत की तरफ से एक इमदाद का ऐलान किया गया अफगानिस्तान के लिए इंसानी बुनियादों पर, और ये गंदम 50,000 मीट्रिक टन और इमरजेंसी की अदवियात के लिए, तो चूंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मारूजी हालात की वजह से कोई ट्रकों के आने जाने का सिस्टम नहीं है, तो इनिशियली तो हमने ये ऑफर की थी कि पाकिस्तानी ट्रक्स के जरिए ये गंदम अफगानिस्तान पहुंचाई जाए। लेकिन फिर अफगानिस्तान की रिक्वेस्ट पर, और फिर ये देखते हुए कि अफगानिस्तान को इस गंदम की तरसील और इन एमरजेंसी अदवियात की तरसील की जल्दी ज़रूरत है, तो हमने अफगानिस्तान को ये ऑफर किया है कि अफगानिस्तान के ट्रक्स जो हैं वो इस गंदम को वागा से तोरखम के ज़रिए अफगानिस्तान में पहुंचा सकते हैं। और इस सिलसिले में मैं आज अबूरी वज़ीर ख़ारजा, जो अबूरी हुकूमत के जो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं जनाब अमीर मोहम्मद ख़ान मुत्तकी साहब से उनसे मिला था। उन्हें मैंने ये फॉर्मली ये ऑफर पेश की हुकूमत पाकिस्तान की, और अब हम उनके साथ मिलकर और अक़वाम मुत्तहिदा के वो इदारे जो इमदाद पहुँचाने में किरदार अदा करते हैं, उनके साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि ये तरसील भी जल्दी हो सके। और ये इस बात की गमाजी करते, ये जो पाकिस्तान का फैसला है इस बात की गमाजी करता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अवाम की मुश्किलात को दूर करने के लिए उनके साथ खड़ा है। और ये इस चीज़ की भी गम्माज़ी करता है कि पाकिस्तान जो ख़ुद अपील कर रहा है अफ़गानिस्तान के लिए, जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उनसे, अक़वाम मुत्तहिदा से, जी। पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इमदाद के हवाले से इसकी सीरियसनेस भी शो करता है। जी, बिल्कुल। देखिए कि अफगानिस्तान में जो कि सबसे पहले बुनियादी मसला जो है वो ह्यूमैनिटेरियन है, इंसानी है। यहाँ के लोगों की एक सर्दी का सीज़न, मौसम सरमा का शदीद सीज़न शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से सप्लाईज़ में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ गई है। तो इन तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अभी जब अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी आए थे, और उससे पहले पाकिस्तान आए थे, और उससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वज़ीर ख़ारजा काबुल तशरीफ़ लाए थे, तो उस वक्त पाकिस्तान ने 5 बिलियन रुपीस की, या जो कि तकरीबन $30 मिलियन के करीब बनते हैं, उनकी इमदाद का ऐलान किया था। उस इमदाद में से भी हम इनको सामान मुहैया करेंगे जहां जहां ज़रूरत होगी। अब दूसरा स्टेप, जैसा कि आपने अपने इब्तिदाइये में जिक्र किया था कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के इनिशिएटिव पर, सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया था कि अफगानिस्तान के लिए एक स्पेशल सेशन होना चाहिए। पाकिस्तान ने ये ऑफर किया है कि वो हम OIC का स्पेशल सेशन होस्ट करेंगे 19 दिसंबर को, और उसमें भी बुनियादी जो उस कॉन्फ्रेंस का मकसद होगा, मरकज होगा, वो इन कोशिशों पर होगा कि किस तरह अफगानिस्तान की मौजूदा जो मुश्किलात हैं उनको हल किया जा सके। और बाद में आने वाले जो सियासी एंगेजमेंट है अफगानिस्तान की दीगर दुनिया के साथ, जिसमें भी पेशरफ्त हो रही है, जैसे कि आपने अभी खवातीन के हकूक का जिक्र किया, तो उनके ऊपर फिर हमारी उम्मीद है कि अफगानिस्तान अपनी जो अपना अफगानिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी के दरमियान जो गैप्स हैं उनको दूर किया जाएगा, और अफगानिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के एक फ़ाल रुकन के तौर पर उभरेगा।
یہ جو حالیہ اعلانات کیے گئے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے، آپ کے خیال میں یہ جسے امریکہ نے خوشائند بھی قرار دیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ذرا ماحول بہتر ہوا ہوگا، اور جو بین الاقوامی امیج ہے افغانستان کا جس پر بات ہو رہی ہے اس میں بھی کچھ بہتری آنے کی امید ہے؟ جی دیکھیں، یہ بہت خوش آئند ہیں، کیونکہ بین الاقوامی برادری کی، افغانستان کے ہمسایہ ممالک کی، ریجن کی، جو افغانستان کے ساتھ افغانستان کی موجودہ عبوری حکومت سے جو ڈیمانڈز ہیں، ان میں ایک تو وہ پولیٹیکل انکلوسیوٹی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شمولیت کا انتظام ہو پولیٹیکل فریم ورک کے اندر. اس کے علاوہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس ایک بہت اہم درجہ رکھتے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھے انہوں نے اقدامات کا اعلان کیا ہے. اس سے ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو میسج گیا ہے. آپ نے خود ہی بتایا اپنے ابتدائیے میں کہ امریکہ نے بھی اس کو ویلکم کیا، امریکہ کے خصوصی نمائندے نے ان اقدامات کو ویلکم کیا ہے. سردیوں کے بعد جب سکول کھلیں گے تو ہمیں امید ہے کہ گرلز سکولز جو ہیں وہ تمام پروونسز میں، اب تک وہ کچھ پروونسز میں کھلے تھے، لیکن گرلز ہائی سکول تمام پروونسز میں کھل سکیں گے. اور اس سلسلے میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح اس حکومت کی امداد کر سکتی ہے کہ وہ افغانستان کے اسکولوں کو، افغانستان کے ہسپتالوں کو، افغانستان کی بنیادی جو اسینشل سروسز کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو چلانے میں کس طرح نہ صرف افغان عوام کی بلکہ افغان حکومت کی بھی امداد اس میں کرنا بنتی ہے. تو میرے خیال میں کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ چیزیں چونکہ پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف موو کر رہی ہیں، اور اگر دونوں سائڈیں، انٹرنیشنل کمیونٹی اور ادھر سے افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے، وہ ایک مثبت فیصلے لیتی رہتی ہے اپنے اور مثبت سمت کی طرف سفر جاری رکھتی ہے، تو ہمیں امید ہے کہ بہت جلد اگلے چند ماہ میں حالات نارملائزیشن کی طرف جا سکیں گے. منصور صاحب، آپ انگیج کر رہے ہیں اور بڑے عرصے سے آپ جی نئی حکومت کے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہیں، ان کی مختلف جی جی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ آپ نے انگیج کیا ہے. اس وقت ظاہر ہے افغانستان کے جو اثاثے ہیں وہ منجمد ہیں، اور وہاں پہ جی ایک معاشی بحران کی سی کیفیت ہے. ان کی لیڈرشپ آپ کو کیا بتاتی ہے کہ کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں ہوں گی اس وقت ایجوکیشن، روزگار، کہ جب افغانستان کے پاس پیسہ ہوگا ان کی اکانومی ذرا بہتر ہوگی. جی دیکھیں، ان کی موجودہ حکومت، عبوری حکومت یا ان کی جو لیڈرشپ ہے ان سے بھی ہماری انگیجمنٹ ہوتی ہے. پھر یہاں اقوام متحدہ کے اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں کے جو ادارے یا نمائندے موجود ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ کس طرح سے افغانستان کی حکومت کو، افغانستان کی ریاست کو، افغانستان کے عوام کو ریسورسز کس طرح پرووائڈ کیے جائیں. بدقسمتی سے جو گزشتہ 20 سال کے دوران افغانستان کی ریاست یا افغانستان کی جو گزشتہ حکومتیں تھیں ان کی ڈیپینڈنس رہی ہے فورن ایڈ کے اوپر. 75 سے 80% جو یہاں پہ ان کا بجٹ ہے یا ان کے جو خرچے تھے وہ افغان حکومتوں کے وہ پورے ہوتے تھے 75 سے 80% فورن ایڈ کے ذریعے. اب اسی لیے پاکستان نے بھی اور دیگر ہمسایہ ممالک بھی اس کوشش میں ہیں کہ افغانستان کے ساتھ تجارت میں اضافہ کیا جائے. ابھی جب افغانستان کے وزیر خارجہ یہاں تشریف لائے تھے تو ان کے ساتھ جو ڈیلیگیشنز آئے تھے، ورکنگ گروپس کی میٹنگز ہوئی، اس میں بہت زیادہ رعایتیں، بہت زیادہ کنسیشنز، بہت زیادہ فیسیلیٹیشن کا ہم نے فیصلے کیے ہیں افغانستان کے ساتھ پاکستان کی تجارت کو بڑھانے کے لیے. اور ہمیں، میرا خیال ہے کہ اب آنے والے سالوں میں، آنے والے مہینوں اور آنے والے سالوں میں افغانستان کے لیے اس قسم کی حکمت عملی چاہیے ہوگی بین الاقوامی برادری کی طرف سے بھی، کہ یہاں ڈیولپمنٹ میں تو ان کو اسسٹ کیا جائے لیکن ان کی اکانومی کو بھی سسٹینیبل بنانے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے یہاں ان کے ساتھ تجارت، ان کے ساتھ کنیکٹیویٹی، ان کے ساتھ اقتصادی تعاون کی طرف رجحان ہونا چاہیے، نہ کہ صرف فورن ایڈ اور غیر ملکی امداد کی طرف جو کہ کرپشن کو فروغ دیتی ہے. ٹھیک ہے منصور صاحب، یہ جو پاکستان جس اجلاس کو OIC کے ہوسٹ کرنے جا رہا ہے، آج شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ پوری دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ یہ افغانستان کا معاملہ ہے کیا، ورنہ یہ معاشی بحران بڑے مسائل پیدا کرے گا. ظاہر ہے خود افغانستان کے لیے بھی پیدا کرے گا اور اپنے پڑوسی ممالک کے لیے بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو OIC کا ایک غیر معمولی اجلاس ہونے جا رہا ہے، یہ کس حد تک ایک انڈرسٹینڈنگ دے گا عرب ممالک کو، پوری دنیا کو، افغانستان کے حوالے سے کہ اس مسئلے کو اب حل کرنے کی طرف جانا ہے؟ دیکھیے، افغانستان کا جو انسانی بحران ہے افغانستان کے اندر، یا افغانستان کے اندر معاشی بحران اگر
شدید ہوتا ہے، مزید شدید ہوتا ہے، تو افغانستان کے اندر عدم استحکام یا انسٹیبلٹی بڑھے گی، اور اس انسٹیبلٹی سے وہ صرف افغانستان کو افیکٹ نہیں کرے گی، اس سے سیکیورٹی کرائسس جو یہاں پیدا ہوگا، اس سے افغانستان کے تمام ہمسایہ ممالک، پاکستان جس میں سے سب سے بڑا ہمسایہ ملک ہے بارڈر کی طوالت کے لحاظ سے، دیگر ہمسایہ ممالک بھی افیکٹ ہوں گے، پورا ریجن افیکٹ ہوگا، اور انٹرنیشنل پیس اینڈ سٹیبلٹی بھی اس سے بہت متاثر ہوگا۔ اس لیے ہمارا میسج اور ہمارے اور بھی جو دوست ممالک ہیں افغانستان کے ساتھ جو مل کر کام کر رہے ہیں، ان سب کا میسج یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلامی دنیا کو، چونکہ افغانستان ایک اسلامی ملک ہے، تو OIC جو کہ اسلامی ممالک کی ایک تنظیم ہے، اس کو ایک مثبت اور فعال کردار ادا کرنا چاہیے افغانستان کے ہیومینیٹیرین کرائسس کو ڈیل کرنے کے لیے، اور یہ پھر میرا خیال ہے کہ یہ ایک اس قسم کی فاؤنڈیشن پرووائڈ کرے گا، جس کے بعد افغانستان کی انگیجمنٹ دیگر دنیا کے اداروں سے آلریڈی وہ چل رہی ہے، لیکن اس میں پھر کچھ پیش رفت کا موقع آئے گا، اور ہمیں امید ہے کہ چونکہ افغانستان کی موجودہ قیادت جو ہے وہ انگیجڈ ہے مغربی دنیا سے بھی، یونائٹڈ اسٹیٹ سے بھی ان کے قطر میں مذاکرات ہوئے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک کے دورے کیے ہیں، وہ مذاکرات کی جو اپنی جو ریزسٹنس ہے ان کی نیشنل ریزسٹنس فرنٹ، اس سے بھی مذاکرات کے عمل کو انہوں نے رد نہیں کیا۔ تو ہمیں امید ہے کہ اس ساری کوشش کو اگر صحیح طرح سے سٹیئر کیا گیا، صحیح طرح سے گائیڈ کیا گیا، تو پھر افغانستان فائنلی 40 یا 45 سال کی جنگ سے باہر نکل آئے گا۔ اور یہ جو کچھ اعلانات ہوئے ہیں کچھ یورپی ممالک نے، جس کا ذکر وزیر خارجہ امیر متقی صاحب نے بھی کیا کہ کچھ اور بھی سفارت خانے کھلنے والے ہیں، یہ بھی ایک بہتر پیش رفت ہوگی افغانستان کے حوالے سے؟ جی دیکھیے، یہاں پہ 15 اگست کے بعد سے جو حالات پیدا ہوئے تھے، اس میں بھی ایک بہت مثبت پہلو جو رہا وہ یہ رہا کہ کچھ دوست ممالک اور ہمسایہ ممالک نے یہاں سے اپنے سفارت خانے نہیں نکالے، جس میں پاکستان بھی شامل تھا، بلکہ یہاں پہ ان حالات کو ڈیل کرنے میں افغانستان کی حکومت کی، افغانستان کے لوگوں کی مدد کی۔ اب آہستہ آہستہ مزید ممالک بھی یہاں اپنے سفارت خانے کھولنے کا سوچ رہے ہیں، جس میں چونکہ ٹیمپریریلی یہاں سے UAE اور سعودی عربیہ کی ایمبیسیز ری لوکیٹ کر گئی تھی، وہ واپس آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مغربی ممالک بھی عندیہ دے رہے ہیں، جرمنی ہیں، EU ہیں کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، کہ وہ افغانستان کے اندر کسی نہ کسی قسم کی ڈپلومیٹک پریزنس کو دوبارہ سے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اقدامات اچھے ہیں، خوش آئند ہیں، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے، بین الاقوامی برادری کی طرف سے بھی اور افغان حکومت کی طرف سے بھی کچھ ایسے اقدامات لیے جا رہے ہیں جو افغانستان کو ایک مستقل امن کی طرف لے کر جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ منصور احمد خان، کابل میں پاکستان کی ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ افغان حکومت بھی اس قسم کے اقدامات کر رہی ہے، اور عالمی برادری سے تعلق رکھنے والے مختلف ممالک بھی اس قسم کے اقدامات کرنے والے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں، جس سے ماحول کو بہتر کرنے میں، افغانستان میں امن قائم کرنے میں، اور افغانستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے میں مدد کر سکیں گے۔ پاکستان تو شروع سے ہی پاکستان کا سفارت خانہ وہاں پر کھلا رہا، پاکستان نے وہاں پر سفارت خانہ بند نہیں کیا، اور نئی افغان حکومت کے ساتھ مستقل طور پر انگیج رہے، اور اب عالمی برادری بھی افغانستان کے ساتھ انگیج کر رہی ہے، اور دسمبر میں جو OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، جیسے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا، وہ بھی ایک بہت اہم اجلاس ہوگا، اور پورے افغانستان کے اس وقت جو مسائل ہیں اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔